बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। आज का दिन पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की और फिर बाद में बात करेंगे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है उस पर बाद में बात करते हैं। पॉलिटिकली देखें आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि इमरान खान साहब ने आज के दिन की ही डेडलाइन दे रखी है कि अगर आज मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर आज ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर जो पहले से फैसला हुआ है कि 24 को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है तो फिर आज से ही कुछ इलाकों से लोग रवाना होना शुरू हो जाएंगे, ये कहना है इमरान खान साहब का। तो आज का दिन बहुत अहम है और ये भी हो सकता है कि आज भी अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो इमरान खान साहब के साथ। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर फैसल वाडा साहब को भेज के कल उन्होंने कुछ 7 से 8 प्रोग्रामों में जाके तज़हीक की, तहरीक इंसाफ की और एक तासुर दिया कि जैसे तहरीक इंसाफ जो है वो कोई डील मांग रही है और कोई मिन्नतें तरले कर रही है, और अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो ये तासुर दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर असल में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये एहतजाज 24 वाला मौखर हो जाए। और राना सनौला ने भी बड़ी एक अजीबोगरीब बात की जब उनसे मोहम्मद मालिक साहब ने पूछा कि ये बताएं कि किस लेवल पे अली अमीन गंडापुर से की बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो राना सनौला ने कहा कि वही लेवल है जो अली अमीन गंडापुर का है। तो उन्होंने पूछा सवाल किया मोहम्मद मालिक साहब ने कि सेक्टर कमांडर के लेवल पे हो रही है, DGC के लेवल पर हो रही है, DGI के लेवल पर हो रही है या टॉप लेवल पर यानी आर्मी चीफ के लेवल पर हो रही है। तो राना सनौला ने कहा कि जिस लेवल से आपने शुरू किया उस लेवल पर अली अमीन गंडापुर की बात हो रही है, यानी वो ये कह रहे हैं कि सेक्टर कमांडर के लेवल पर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की बातचीत हो रही है। अच्छा, ये राना सनौला की फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है और एक कोशिश भी हो सकती है कि एक तासुर ये दें कि बड़े निचले लेवल पे तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी तक इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है कि PTI को जो बातचीत करने वाले हैं वो क्या देने को तैयार हैं, और PTI की डिमांड्स जो हैं जो वो अनाउंस कर चुके हैं उस हवाले से किस चीज़ पर बात बन रही है या नहीं बन रही, इस हवाले से बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है और मुकम्मल तौर पर खामोशी है। और तहरीक इंसाफ के अंदर भी 99% लोगों को नहीं पता, सिर्फ 3-4 लोगों को पता है। और ये ठीक है, ये एक इस पे हम तनकीद नहीं कर सकते। ये तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जो भी बातचीत है उसको बहुत खुफिया रखा जाए और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से जारी हैं, तहरीक इंसाफ की भी तैयारियां जारी हैं, हुकूमत ने भी तैयारियां की जा रही हैं, पुलिस मज़ीद मंगवाई जा रही है, पंजाब से भी मंगवाई जा रही है, सिंध से भी मंगवाई जा रही है। पूरे तौर पर हुकूमत भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी चीज़ होनी है, आज बड़ा दिन है। आज किसी वक्त भी फाइनली अनाउंस हो जाएगा कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं या मुज़ाकरात जारी हैं और कोई डेवलपमेंट हो गई है या मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इस हवाले से आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अहम है और आज जो है वो देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में भी शायद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अगले हफ्ते के लिए इजलास हो, तो देखते हैं कि वो जो तो इलेक्शन कमीशन वाला केस है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस है वो याहिया अफरीदी साहब लगाते हैं या नहीं लगाते। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। जैसे मैंने याहिया अफरीदी साहब का जिक्र किया, याहिया अफरीदी साहब आपको पता है कि उनको नून लीग ने सेलेक्ट किया, उनको नून लीग ने चुना, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, और उन्होंने उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया। और उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंच का सरबराह बनाया। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंच का सरबराह बनवाने में जो मरकज़ी किरदार है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने खुद अपने इख्तियारात सरेंडर किए और हुकूमत को ये इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्ज़ी का जो आइनी बेंच का सरबराह है वो बनाए, क्योंकि ख़ुद भी याहिया अफरीदी साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के ही बेनिफिशरी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ही एक मुतनाज़ आइनी तरमीम करवाई, जिस तरह से हुई वो आपके सामने है। और उस आइनी तरमीम के बाद याहिया अफरीदी साहब ने ऐसे हुकूमत को फैसिलिटेट किया कि 31 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने जो कमेटी का इजलास किया, जिसमें उन्होंने 4 नवंबर बरोज़ सोमवार के लिए आइनी जो तरमीम है उसके खिलाफ दरखास्तें पिटीशन जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और याहिया अफरीदी साहब ने 2 नवंबर को 5 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया और उसी इजलास में अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया। तो इस तरह से फैसिलिटेट किया। अब एक और बात ये भी चल रही है कि हुकूमत ये समझती है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब बनाया गया तो उस वक्त आइन में तरमीम की गई कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा तो उसकी टर्म 3 साल होगी, वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएगा, या 3 साल अगर उसके पूरे नहीं भी होते लेकिन वो 65 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो तब भी वो रिटायर हो जाएगा और फिर अगला चीफ जस्टिस का पैनल आ जाएगा 3 जजों का, उनमें से किसी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया जाएगा। लेकिन अब
یہ بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں حکومت کے جو قریبی صحافی ہیں وہ اور اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی کہ حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ ایک اور آئینی ترمیم کر کے اور یہ 3 سال کی جو ٹرم ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جو بھی چیف جسٹس پاکستان بنے گا وہ 65 سال کی عمر تک چیف جسٹس پاکستان رہے گا۔ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ 2027 نہیں وہ بھی 2030 تک 2030-31 تک یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے جو ان کے کوئی مطلب پہلے انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا تو ان کی سلیکشن کے بعد جو یحییٰ افریدی صاحب نے جس طرح سے یحییٰ افریدی صاحب کا کنڈکٹ ہے اور اس پہ نون لیگ اس حد تک مطمئن ہے اور اس حد تک ریلیکس ہے اور اتنی خوش ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب 3 سال نہیں بلکہ تقریباً اگلے 6-7 سال تک یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں چیف جسٹس پاکستان رہیں۔ تو یہ بھی اب حکومت اس چیز پر پلان کر رہی ہے اور یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کو مزید دیوار سے لگا رہے ہیں جسٹس امین الدین خان اور جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں اس وقت طاقتور وہ ہیں اور یحییٰ افریدی صاحب کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں اور یہ اختیارات انہوں نے رضا انہوں نے اپنی مرضی سے یہ اختیارات سرنڈر کیے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اختیارات ان کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ادارے کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پورے ادارے کو ارریلیونٹ کر دیا یحییٰ افریدی صاحب نے۔ مسئلہ ان کی ذات کا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود بھی کوئی اتنے بڑے پہلے بھی کوئی ان کا اتنی کوئی ان کے فیصلے ایسے نہیں تھے کہ جس کو کہیں گے بہت بڑی کوئی جورسپروڈنس ہے، بہت بڑے ان کے عدالتی فیصلے، ایسی چیز نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس پاکستان بن کے اور اگر وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کیونکہ ان کو چیف جسٹس پاکستان بنا دیا ہے تو اس لیے وہ ان کے اتنے احسان مند اور مشکور ہیں، تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے۔ اور اگر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم 3 سال کے لیے آپ کو بنائیں گے اور پھر آپ کو 6-7 سال کے لیے کر دیں گے تو یہ اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے۔ اور وہ اگر کمزوری دکھا رہے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ ایک عہدے پہ بیٹھی شخصیت کی وجہ سے پورا ادارہ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو گیا ہے اور پورا ادارہ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے اور پورے ادارے کو تباہ کیا جا رہا ہے اور اتنا تباہ کیا جا رہا ہے کہ اگلے 30 سال تک بھی یہ ادارہ 40 سال تک بھی ادارہ نہیں اٹھ پائے گا۔ یعنی صرف ایک یحییٰ افریدی صاحب کی ذات کی وجہ سے پورا ادارہ اگلی کئی دہائیوں تک جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گا جو کچھ یحییٰ افریدی صاحب کر رہے ہیں۔ اب کل ایک پریس ریلیز آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب امین الدین خان صاحب پورا سپریم کورٹ کے اندر ایک الگ انہوں نے سپریم کورٹ اپنی اسٹیبلش کر لی ہے، اب وہ عملہ بھی اپنا الگ رکھ رہے ہیں، ججز سول ججز اور یہ وہ سب کچھ وہ الگ کر رہے ہیں۔ اور اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بھی آئینی سمجھتا ہے کہ ہمارا کیس آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے تو وہ لکھ دے گا شروع میں کہ یہ معاملہ آئینی بینچ کے پاس جائے تو وہ جائے گا ہی آئینی بینچ والی کمیٹی کے پاس، وہ سپریم کورٹ کی پریکٹس میں پروسیجر کمیٹی کے پاس جائے گا ہی نہیں۔ اور پورا ایک الگ سے انہوں نے اپنی عدالت جو ہے وہ قائم کر لی ہے۔ یہ ذرا کل کی بات کرتے ہیں۔ کل جو ایک پریس ریلیز آیا ہے جو کہ یہ آئینی بینچ کے ججز کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، ویسے یہ شاید کمبویو صاحب جو ہیں PRO ہیں سپریم کورٹ کے ان کی طرف سے ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ہے ساری یہ آئینی بینچ کے حوالے سے۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آئینی بینچ والے ججز اگلے ہفتے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ریگولر بینچوں میں بیٹھیں گے، ورنہ وہ بالکل اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں اور تھوڑے سے کیسز لگاتے ہیں اور ارریلیونٹ کیسز لگاتے ہیں اور مزے سے وہ 1-1.5 گھنٹے میں اپنا کام کرتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ گھروں سے مراد یہ ہے کہ اپنے چیمبرز میں چلے جاتے ہیں چاہے رات تک بیٹھیں، لیکن زیر التوا کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہو کہ آئینی بینچ تھوڑے تھوڑے کیسز سنے گا، زیر التوا کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور پھر اس طرح سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یحییٰ افریدی صاحب کو یہ جواز مل جائے گا کہ کیونکہ آئینی بینچ والے جج جو ہیں وہ کیسز آئینی سن رہے ہیں اور زیر التوا کیسز بہت بڑھ رہے ہیں، تو اب ہمیں سپریم کورٹ میں ججز جو ہیں ان کی تعداد بڑھانی ہے، تو پھر یحییٰ افریدی صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے اور وہ ججز لے آئیں گے جو ججز نون لیگ، شریف خاندان اور آصف علی زرداری سپریم کورٹ میں بھرنا چاہتے ہیں، بھرتی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے ججز ہوں گے جس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اگلی 3 دہائیوں تک سپریم کورٹ جو ہے وہ ان بھرتیوں کی قیمت چکائے گی اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ سارا ثواب پہنچتا رہے گا یحییٰ افریدی صاحب کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ اور پھر 30 سال بعد، 40 سال بعد، جیسے بھٹو کے کیس کے 40 سال بعد کہہ دیا گیا کہ جناب اس وقت انصاف کا قتل ہوا تھا، تو 30-40 سال بعد کوئی پتہ نہیں اگر کبھی پاکستان میں قانون کی حکمرانی آئی اور سپریم کورٹ میں دوبارہ کوئی تبدیلی آئی کوئی ایسی، تو 30-40 سال بعد کوئی بیٹھ کے کہہ دے گا کہ اس وقت کا جو چیف جسٹس پاکستان تھا یحییٰ افریدی، اس کی ایک غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے 30-40 سال جو ہے وہ بھگتا ہے، تو اب ہم 30-40 سال بعد ایک دوبارہ سپریم کورٹ کو اس طرح سے تبدیل کر رہے ہیں جس طرح سے سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے تھا آئین اور قانون کے مطابق، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ اب یہ جو علامی ہے
اس میں یہ کہا گیا ہے جو سپریم کورٹ کا اعلامیہ اس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت قائم کمیٹی کا اجلاس 13 نومبر 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں سینئر جج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ یہ ہے کمیٹی جو آئینی بینچز والی ہے۔ اجلاس میں جسٹس جمال خان مدوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور رجسٹرار نے شرکت کی۔ کمیٹی نے کئی اہم معاملات پر غور کیا جن کا مقصد خاص طور پر آئینی بینچ کے لیے کیس مینجمنٹ کی کارکردگی اور شفافیت کو بہتر بنانا ہے۔ سپریم کورٹ کے رولز کے تحت زیر التوا اپیلوں کو جلد نمٹانے کے لیے کمیٹی نے دفتر کو رجسٹرار آفس کو ایک ہفتے کے اندر کیسز کی درجہ بندی کرنے اور روزانہ 5 چیمبر اپیلوں کو کمیٹی کے ہر ممبر کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی پیٹیشن پہ اعتراض لگ جاتا ہے تو پھر اس پہ چیمبر اپیل جاتی ہے، تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ 5 چیمبر اپیلیں جو ہیں وہ تینوں ججز کے پاس لگیں گی، 5 امین الدین خان صاحب کے پاس لگیں گی، 5 جمال خان مدوخیل صاحب کے پاس لگیں گی، اور 5 اپیلیں جو ہیں وہ لگیں گی محمد علی مظہر صاحب کے پاس۔ آگے کہا گیا کہ بڑھتے ہوئے کام کے بوجھ سے نمٹنے کے لیے کمیٹی نے ایک قابل سول جج کی خدمات حاصل کرنے کی سفارش کی جو بینچ کو عدالتی معاملات فراہم کریں گے۔ تو اب یہ نئی بھرتیاں بھی ہوں گی۔ پہلے ہی پاکستان کہتا ہے کہ زہر کھانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں، حکومت کہتی ہے IMF سے ہم نے بھیک مانگی ہوئی ہے، اور اب سپریم کورٹ میں ججوں کی تنخواہیں، ہائی کورٹس میں تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں، نئی بھرتیاں بھی ہوں گی اس آئینی بینچ کے لیے، اور لوگوں کو انصاف تو کوئی نہیں ملے گا، لیکن لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے سپریم کورٹ کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، کروڑوں اربوں روپے بڑھ جائیں گے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تک فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق 2023 کے انٹرا کورٹ اپیل نمبر 5 کی سماعت کا معاملہ ہے، تو کمیٹی نے نوٹ کیا ہے کہ یہ ICA یعنی انٹرا کورٹ اپیل جس بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر ہے، اس سابقہ بینچ میں جسٹس عائشہ ملک شامل تھیں، اس لیے وہ ان اپیلوں کی سماعت کے لیے آئینی بینچ میں شامل نہیں ہو سکتی۔ چونکہ اصل انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت 7 رکنی بینچ نے کی تھی، اس لیے کمیٹی نے اس معاملے کو فوری سماعت کو یقینی بنانے کے لیے آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرے گا یہ آئینی بینچ کہ جناب آپ عائشہ ملک صاحبہ کی جگہ کوئی اور جج دے دیں، اور ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ کون سا جج ہم نے اس میں بٹھانا ہے، اور جس میں چانسز ہیں کہ اب اس میں شاہد بلال حسن صاحب کو بھی حکومت ایڈ کر سکتی ہے کہ شاہد بلال حسن صاحب بیٹھیں گے، یا وہ ایڈہاک ججز میں سے بھی کسی کو بٹھا سکتے ہیں۔ تو مطلب حکومت فیصلہ کرے گی کہ کون سا بینچ بنانا ہے، اور یہ واضح طور پہ سپریم کورٹ کو اس وقت ماتحت کر دیا گیا ہے حکومت کے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ رجسٹرار کو آئینی بینچ کے ضابطہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جسٹس محمد علی مظہر کی مشاورت سے رولز بنانے کا کام سونپا گیا ہے۔ حتمی مسودے کی منظوری سے پہلے کمیٹی اس کا جائزہ لے گی۔ اب یہ رولز بنائیں گے جناب آئینی بینچز کے حوالے سے، یہ محمد علی مظہر صاحب کی مشاورت سے بنائے جائیں گے۔ ویسے وکلا کا یہ خیال ہے کہ آئینی بینچ کے سامنے جب بھی کوئی ایسا کیس آئے گا جس میں کوئی 40-50 صفحات کا فیصلہ لکھنا ہوگا، تو وکلا کا خیال یہ ہے کہ وہ جو امین الدین خان صاحب اور جمال خان مدوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب اور امین الدین خان صاحب، جمال خان مدوخیل صاحب، محمد علی مظہر صاحب اور جو نعیم اختر افغان صاحب، اگر یہ ایک سائڈ پر ہوں گے اور مسرت ہلالی صاحبہ، یہ 5 جج ایک سائڈ پر اگر ہوں گے، تو ان 5 میں سے ججمنٹ جو لکھیں گے وہ محمد علی مظہر صاحب ہی لکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وکلا کو پتہ ہوتا ہے کہ کس جج کی کیا کیپیسٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ محمد علی مظہر صاحب کا کام بہت بڑھ گیا، اب فیصلے جو ہیں وہ 90% جو فیصلے ہیں، اگر اس سائڈ پہ محمد علی مظہر صاحب جاتے ہیں تو محمد علی مظہر صاحب ہی لکھیں گے 90% فیصلے، اور دوسری سائڈ پہ جو اگر ڈیسینٹ کریں گے عائشہ ملک صاحبہ یا حسن نظر رضوی صاحب، تو وہ بہرحال اپنے فیصلے لکھ سکتے ہیں، ان میں یہ اہلیت و صلاحیت وکلا کے مطابق ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس سائڈ پہ یہ جو اب اس وقت 5-2 ہوتا وہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں زیادہ فیصلے جو ہیں وہ 90% فیصلے جو ہیں وہ محمد علی مظہر صاحب ہی لکھیں گے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ کیس کی شناخت اور ٹریکنگ کو بہتر بنانے کی خاطر وہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئینی بینچ کے نشان والے مخصوص سبز مہر کے استعمال کی منظوری دی گئی ہے، مہر بھی الگ ہوگی، اور پھر کوڈنگ ہوگی، اور IT ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ چیزیں آئیں گی، اور آئینی معاملات کی آرڈر شیٹس کے عنوان میں بھی لکھا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں مطلب تبدیل ہوں گی، اور یہ بڑے معاملات ہیں جو اب جس طرح سے سپریم کورٹ کی چیزیں ہیں IT ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ سارا پروسیس آئینی بینچ کے لیے بھی الگ سے اس کی پوری ایک عمارت کھڑی کی جائے گی، پوری ایک ٹیم بنائی جائے گی، پورا ایک پروسیس طے کیا جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ طریقہ کار کی وضاحت کو یقینی بنانے کے لیے آرٹیکل 191A کے تمام مقدمات میں
ایسے عنوانات شامل ہوں گے جس سے واضح ہوگا کہ ان مقدمات کا تعلق پاکستان کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ سے ہیں۔ مزید برآں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسے مقدمات دائر کرنے والے فریقین کم از کم 7 پیپر بکس تیار کر کے جمع کرائیں گے، یعنی پیپر بکس بھی 7 تیار ہوں گی، پہلے 2 یا 3 ہوتی تھی، اب 7 ہوں گی۔ جب تک فوری نوعیت کے مقدمات کے لیے طریقہ کار کے قواعد کو حتمی شکل نہیں دی جاتی تو توجہ طلب معاملات کو ترجیح دینے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے جلد سماعت کی درخواستیں کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ابھی رولز کیونکہ بنے نہیں ہیں کہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز کو کیسے نپٹایا جائے گا، تب تک ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی اور وہ فیصلہ کریں گی۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو خصوصی طور پر آئین کے آرٹیکل 186A کے تحت مقدمات کی منتقلی کا اختیار حاصل ہے اور ایسے معاملات کی سماعت عام بنچوں میں جاری رہے گی۔ صرف آرٹیکل 199 کے تحت ایسے معاملات جن میں اہم آئینی سوالات یا قانون کے اہم مسائل شامل ہیں آئینی بینچ کو بھیجے جائیں گے۔ آپریشنل کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر کمیٹی نے آرٹیکل 191A کے تحت آئینی معاملات کو سنبھالنے کے لیے ایک وقف شاخ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک پوری برانچ جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ اس برانچ میں مناسب عملہ رکھا جائے گا اور سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے ہی آئینی بینچ کو منتقل کیے گئے مقدمات منظور شدہ روسٹر کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا پی آر او جو شاہد حسین کمبویہ صاحب ہیں ان کی جانب سے جاری ہوا ہے۔ برانچ بھی الگ بنے گی، مہر بھی الگ بنے گی، ڈپارٹمنٹ بھی الگ بنیں گے، بھرتیاں بھی نہیں ہوں گی اور فیصلے جس طرح کے ہوں گے وہ آپ کو اور مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ تو اب جو امین الدین خان صاحب ہیں وہ مزید دیوار سے لگا رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور یحییٰ آفریدی صاحب وہی کیسے سنیں گے جیسے کل انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، ایک میڈیا ریڈر کی انہوں نے ضمانت خارج کی ہے، اور یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ انٹرنیشنلی یہ رپورٹ ہوا ہوگا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک میڈیا ریڈر کی درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ تو اس طرح کے فیصلے، حلالے کے کیس، طلاق کے کیس، بچوں کی حوالگی کے کیس، 2-3 مرلوں کے کیس، زمینوں کے کیس اور اس طرح کے کیسز جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب سنیں گے۔ ابھی تو وہ بھی کیسز اس طرح سے وہ نہیں لگا رہے، ابھی تک تو یحییٰ آفریدی صاحب بھی ٹائم بارڈ کیسز جو ٹیکنیکل بنیادوں پہ صرف ایک نمبر روزانہ ایک جاری ہونا ہے کہ آج یحییٰ آفریدی صاحب نے 50 کیسوں کے فیصلے کر دیا تو آج 70 کے فیصلے کر دیے، اور ایک منٹ میں ٹائم بارڈ مسترد، ٹائم بارڈ مسترد، ٹائم بارڈ مسترد، ٹائم بارڈ مسترد، اس طرح کے کیسز وہ لگا رہے ہیں اپنے پاس۔ اور ابھی تک سپریم کورٹ میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی ایسے کیسز لگے ہوں جس کو کوئی تھوڑی دیر سن کے کوئی فیصلہ لکھوانا پڑے ججز کو۔ ابھی تو ٹائم بارڈ کیسز ہی موسٹلی لگ رہے ہیں 70-80%۔ صرف یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب مہینے بعد جو ہے وہ یعنی اب 26 نومبر کو ان کو مہینہ ہو جائے گا تو مہینے بعد وہ جاری کر سکیں کہ میں نے ایک مہینے میں جناب 4000 کیسوں کے فیصلے کر دیے، اور ان 4000 میں سے 3800 کیسز وہ ہوں گے جو ٹائم بارڈ تھے، جس میں صرف لگایا مسترد کیا اس طرح کے کیسز لگ رہے ہیں۔ تو یہ جناب سپریم کورٹ کے حالات ہیں، صورتحال ہیں، مایوس کن صورتحال ہے، بالکل پورے ادارے کو ارریلیونٹ کر دیا گیا۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، یحییٰ آفریدی صاحب بھی خوش ہیں کہ وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں اور ان کو اب 3-4 سال کی ایکسٹینشن بھی مل رہی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک قانون سازی کی طرح کی آئین سازی کی جائے گی، آئین میں ترمیم کر کے، اور کہا جائے گا کہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی اب 3 سال کے لیے نہیں ہیں بلکہ 6-7 سال کے لیے ہیں۔ اس سے بڑی کیا خبر ہو سکتی ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے؟ لیکن پاکستان کے لیے یہ خبر کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی کہ کس طرح سے یحییٰ آفریدی صاحب کو مطلب فیورز دے کے حکومت جو ہے، اور دوسری طرف یحییٰ آفریدی صاحب حکومت کو پورا ایک وہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائیں اور حکومت کے پاس نمبر گیم پورا ہے، اور وہ اپنی مرضی کے آئینی بینچ بھی بناتے رہیں، اپنی مرضی کے فیصلے بھی کرتے رہیں، اپنی مرضی کے جج ہائی کورٹس میں بھی بھرتی کرتے رہیں اور سپریم کورٹ میں بھی لاتے رہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کی صورتحال۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم محمد صاحب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔